बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत टुनाइट के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की SCO इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों से नुकसानात, इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी, खालिद कयूम साहब और अहमद वड़ाइद साहब। वेलकम जी आप तीनों को। जवाद फैजी साहब, आपसे स्टार्ट लेंगे हम हमेशा की तरह। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, सबको पता है कि शंघाई में मौजूद हैं और वहाँ जो है तावन तंजीम के इजलास में शिरकत भी उन्होंने की। इस दौरान उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जिसको हम साइड लाइन और अहम मुलाकातें भी कहेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी को आप कैसे देखते हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुमाइला, ये सिर्फ साइड लाइन्स की बात करने से पहले अगर मैं ये कहूँ कि शंघाई तावन तंजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगली जो सरबराही आ रही है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है। आइंदा जो सरबराही इजलास होगा उसकी सरबराही पाकिस्तान के जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव करेंगे। लिहाजा इस एतबार से भी उस काउंसिल पे, उस फोरम पे जो गुफ्तगू इसहाक डार साहब ने की वो आइंदा के मामलात को समझते हुए की, और उन्होंने इस बारे में कहा भी कि चूंकि हम अभी ये सीट संभालेंगे, ओहदा संभालेंगे, ये जिम्मेदारी संभालेंगे और ये मेजबानी संभालेंगे, लिहाजा उसके अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें अहाता किया कि न सिर्फ ये कि 25वीं सालगिरह, न सिर्फ ये कि शंघाई से चलने वाला ये मामला और वो तहर्रुक और वो आगाज जो आज एक तनावर पौधा बन चुका है, जिसके जरिए बहुत सारे ममालिक, वो रीजनल सिक्योरिटी हो, वो कल्चरल मामलात हों, वो स्टूडेंट्स के माबैन तबादले हों, वो पर्सन टू पर्सन मामलात हों, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये शुक्रिया भी अदा किया चाइना के वजीर खारजा का, जिन्होंने कलीदी खिताब किया था कि जिसपे पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को, काविशों को, सही को, जिद्दोजहद को सराहा गया, तो उसमें उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। अब आ जाते हैं आप वाले सवाल पे कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की गुफ्तगू थी, उसके बाद साइड लाइन्स पे जो उनकी मुलाकातें हुई मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से, जिसमें पाकिस्तान के और उन जो ममालिक हैं उनके दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, ट्रेड के हवाले से। लेकिन मैं इसमें एक और जुमला कहूंगा कि उनकी SCO से गुफ्तगू हो, कॉन्फ्रेंस से खिताब हो और वज़राए खारजा को मुखातिब किया हो और उनके वफूद को। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त दहशत गर्दी है, और दहशत गर्दी वो फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज उसकी शक्ल में, तो उन्होंने उस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की, पूरी दुनिया को मैसेज दिया और पूरी दुनिया को ये बताया भी कि इश्यूज क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसकी कोशिशें कितनी हैं, इसकी काविशें कितनी हैं, और हमें नुकसान पहुंचाने वाले जो डोर्स हैं वो कहाँ कहाँ से खुलते हैं। वो रक्स बिस्मिल जो है हमारे यहाँ अगर होता है तो किन की वजह से होता है, और फिर उनके घरों में मातम जो हम फितनतुल खवारिज के लोग जहन्नुम वासिल करते हैं। लिहाजा उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने अमन के लिए और खुद अफगानिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो भी वंस अगेन दोहराया, ताकि ये याद रहे। और खास तौर पे SCO के अंदर जो रीजनल मामलात के हवाले से एक बहुत मजबूत फोरम है और उसमें बड़ी जानदार गुफ्तगू होती है। बहरहाल सेहरा उसमें पाकिस्तान के सर ही था, क्योंकि पाकिस्तान जो मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग, और फिर उसके तनाजुर में देखें या उसके बाद ये देखें कि फिर ईरान की तरफ से जो अरब अमारात या दीगर ममालिक या खित्ते के मुल्क या उम्मत मुस्लिमा के रुकन, उनकी तरफ जब वो उनके मिसाइल और ड्रोन जाते हैं तो उससे क्या चीजें पैदा हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान के किरदार को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे इस तरह सराहा गया है कि पाकिस्तान ही मरकज़े निगाह था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा ही मरकज़े निगाह थे। हर कोई शख्स, हर वजीर खारजा, उनके वफूद, उनकी आला शख्सियात पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे रही थी, पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ भी थी और आइंदा के लिए उम्मीद भी रख रही थी।
اور وہ فریقین پہ زور بھی دے رہی تھی کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں اس پہ فریقین کو اور خاص طور پہ ایران کو، امریکہ کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور خطے کو اس آگ سے بچانا چاہیے، ان دھوؤں سے بچانا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ امن کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ ماحولیاتی جو معاملات ہیں اس میں بھی نقصان دہ ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ خالد قیوم صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی یہ جو مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں مختلف شعبوں میں ترقی کی جو بات ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، لیکن ہماری معیشت کی بہتری کے لیے یہ جو تعاون ہے مختلف ممالک کا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ جو ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے جس کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو کونسل آف فارن افیئرز کے جو منسٹرز ہیں ان کی کونسل کا جو اجلاس تھا اس سے ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وہاں خطاب کیا، اور یہ ان کا اس اجلاس سے جو خطاب تھا وہ بڑا اہم تھا۔ اکنامک جو ایس سی او کے رکن ممالک ہیں ان کے درمیان جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کے حوالے سے اہم تھا، اور اس ایس سی او کے پلیٹ فارم پر اور اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان تجارت کو بڑھانے پر، اور اس خاص طور پر اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر امن اور سلامتی جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے اقدامات ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے، نائب وزیر اعظم کی طرف سے۔ اور خاص طور پر دیکھیے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس خطے کو جو خطرات درپیش ہیں، سلامتی کو جو خطرات درپیش ہیں، اور خاص طور پر دہشت گردی سے جو پاکستان متاثر ہو رہا ہے اس پر بھی خاص طور پر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے روشنی ڈالی، اور اس حوالے سے جو افغانستان کی جو سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے اس پر بھی خاص طور پر ہمارے وزیر خارجہ نے بات کی، اور اس معاملے کو جو ہے اب وہ اٹھایا، اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان کا جو موقف ہے جو پہلے سے بھی یہی موقف ہے، اور شواہد اس حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ عالمی دنیا کے سامنے پیش کیے کہ اس وقت بھی جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ بھی اعداد و شمار جو ہیں اس حوالے سے پاکستان نے جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان جو قربانیاں دے رہا ہے، اور پاکستان کے میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر یہ بھی وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس سال کے دوران، اس ایک سال کے دوران جو ہے 2000 سے زائد دہشت گردی کے پاکستان پر حملے ہوئے، اور ان حملوں کے تانے بانے جو ہیں سرزمین جو استعمال ہوئی ہے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے 560 سے زائد جو ہیں وہ پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس دہشت گردی میں ان حملوں میں خاص طور پر جو افغان جو شہری ہیں وہ بھی ان حملوں کے اندر جو ہے وہ شامل رہے ہیں، دہشت گردی کے حملوں میں، خود کش حملوں میں، تو اس حوالے سے بھی اس معاملے کو بٹھایا گیا۔ اور سب سے اہم بات جو ہمارے وزیر خارجہ نے اس اہم پلیٹ فارم پر کی کہ جو ایس سی او کے رکن ممالک ہیں وہ افغانستان پر زور دیں، افغانستان پر دباؤ بڑھائیں کہ وہ جو ہے اپنی جو کمٹمنٹس انہوں نے دنیا سے کی ہوئی ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی بھی ملک کے ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کمٹمنٹ کو جو ہے وہ پورا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں جتنی بھی کمٹمنٹس جو ہے وہ افغان طالبان رجیم نے کی تھی ان میں سے ایک بھی پوری نہیں کی، اور اس میں دیکھیے کہ یہ واضح طور پر یہ سب سے اہم شک تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان
سمیت دیگر جو ہمسایہ ممالک ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. وہاں پر نمائندہ حکومت ہوگی, ایسی حکومت ہوگی جس میں تمام طبقات شامل ہوں گے. وہاں پر خواتین کو حقوق دیے جائیں گے, وہاں پر انسانی حقوق جو ہیں وہ سب کو دستیاب ہوں گے. لیکن اس حوالے سے کسی بھی شک پر جو ہے, کسی بھی کمٹمنٹ پر جو ہے وہ افغان طالبان رجیم نے عمل نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے, یہ دنیا کے جو سب سے میں سمجھتا ہوں مؤثر ترین جو فورم ہے ان میں سے جو ہے یہ اہم ایک فورم جو ہے وہ بن چکا ہے. اور اس سے جب سے یہ فورم جو ہے وہ تشکیل پایا ہے, رکن ممالک کے ساتھ تجارت بھی بڑھ رہی ہے, اکنامک کوآپریشن بھی بڑھ رہا ہے, تنازعات جو ہیں رکن ممالک کے درمیان اگر کہیں ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس فورم پر یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ متنازع امور جو ہیں ان کو اس طرح جو ہے وہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے, بلکہ مسائل کو حل کیا جائے, رکن ممالک کے درمیان امانگی پیدا کی جائے, اور اس طرح امن کے فروغ کے لیے جو ہے وہ پورے ریجن کے لیے, پورے خطے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. احمد رائد صاحب, بیرونی سرمایہ کاری اور معاشی استحکام کے لیے جو حکومت کوششیں کر رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے, اور اگر آپ اس کا جو پچھلا ٹینیور تھا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کا, جو کہ 2000 سمجھ لے کہ 22 کے جانے کے بعد 16 مہینوں کے اوپر محیط نظر آتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس بات کو یہاں سے موازنہ کر لیں, چونکہ ہم معاشی طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو استحکام جو ملا ہے وہ کہاں پر ملا ہے, اور کون سی ایسی جو پالیسیز ہیں جو ریاست پاکستان نے جن کو اڈاپٹ کیا, جس سے جو ایک سمجھ لے کہ گروئنگ اکنامک صورتحال کی طرف جو پاکستان اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. آپ کو میڈم یاد ہوگا کہ 2022 میں اس ملک میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور جب وزیر اعظم اس وقت کے نکالا گیا, یعنی کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے تھے, نو کانفیڈنس کے, وہ جب وہ گئے یہاں سے, تو اس وقت پاکستان کے اکنامکلی بہت برے حالات تھے. معذرت کے ساتھ اس کو اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ اس وقت کی حکومت نے پاکستان کے دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہت خراب کیا. اور یہ دیکھیے کہ اکنامکس کا جو تعلق ہے, جو سرمایہ کاری کا یا تجارت کا تعلق ہے, وہ آپ کی خارجہ پالیسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس وقت کی حکومت کا خارجہ پالیسی بڑی کمزور تھی, اور ان کے جانے کے بعد جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوئے, معاہدے ختم ہوئے, اور جو معاشی برودی سرنگیں لگائی گئیں, ان کے جانے کے بعد جب پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف جب بنے تو فوری طور پر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اکنامکلی پاکستان کے حالات کو بہتر کیا جائے, ہم اپنی ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس کو سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, جس میں جو بہت زیادہ کردار ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا, کہ جس طریقے سے جون 2023 میں پھر ایک SIFC کا بھی قیام کیا گیا, اور پاکستان کی تاریخ پہ کوئی ایسی سمجھ لے کہ ایک ایسا فورم نہیں تھا کہ جو سرمایہ کاری کو لے کر آتا ملک میں, اور پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا. جب SIFC آپ نے بنائی تو اس کا سب سے زیادہ یہ فائدہ ہوا کہ جو خلیجی ریاستیں تھیں یا دنیا کے جو دیگر ممالک تھے جن کو پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد وہ کئی ایسے معاملات تھے جو معاہدے راستے میں رہ جاتے تھے یا سست روی کا شکار ہوتے تھے, تو ون ونڈو سسٹم میں رہتے ہوئے, جس میں سمجھ لیں کہ وفاقی وزراء بھی شامل تھے, جس میں سمجھ لیں کہ وزارت خزانہ موجود تھی, پرائم منسٹر موجود تھے, اور فیلڈ مارشل بھی اس کے ممبر تھے, تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کام ہوئے, اور اسپیشل انویسٹمنٹ جو ایک بنایا گیا یہ زون جو SIFC کے ذریعے تھے, وہاں پر جو سرمایہ کاری ہے اس کے یہ نتائج ملے کہ 2 سال کے اندر اندر کئی ارب ڈالر جو ہے وہ سرمایہ کاری بڑی, اور دنیا نے دلچسپی کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ. اب یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ جغرافیائی لحاظ سے اگر اس کو پولیٹیکل یا جیو اکنامکس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت اہم ملک ہے. یہ وسطی ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں سمجھ لے کہ اگر اس کو تجارتی راہداری کا کہا جائے تو یہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک جائز بات ہے کہ یہ ایک گیٹ وے ہے ان تین بڑے سمجھ لے کہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے لیے۔ اور یہ دیکھیے کہ پھر جیسے اب جو ملاقات بھی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، تو اس ملاقات میں بھی ان کی جو ایک یورپی یونین کے جو امور خارجہ اور جو پالیسی میکر خطور ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے، اور وہاں کے جو وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے یعنی کہ جو وزیر خارجہ ہیں دوسری دنیا کے ممالک کے، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اس وقت کی جو ملاقات ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی معنی خیز ہے ایز اس کو کمپیریزن اگر آپ کریں کوئی 3-4 سالوں کے سے پہلے کے، کیونکہ اس کے بعد سے یہ دیکھیں کہ 2025 میں جب مارکا حق ہوا تو دفاعی جو پاکستان کی جو پوزیشن مضبوط ہوئی دنیا کے سامنے، تو اس کا بھی آپ کو اکنامکلی بہت فائدہ ہوا۔ اور جس طریقے سے آج ابھی اس وقت جو ایک کشیدگی چل رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، تو اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جو پاکستان نے سیز فائر کروایا اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے بھی پوری دنیا نے پاکستان کو بڑے اعزاز کے ساتھ یا بڑی آنر کے ساتھ اس کو دیکھا۔ ہمارے کردار کے کنڈکٹ کی دنیا موترف بھی نظر آتی ہے۔ یورپی یونین نے اس سے قبل بھی پاکستان کی کھل کر تعریف کی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اگر 3-4 حصوں میں اکنامک زون کو آپ تقسیم بھی کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین کے ساتھ جو ہمارے یورپ کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے وہ بہت اچھی ہے، یعنی کہ ایک صفر ڈیوٹی ہے جو ہماری جو پروڈکٹس جاتی ہیں یورپ میں ان کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور یورپ میں آپ 14 ارب ڈالر سے زائد کی آپ تجارت کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ کی 10 ارب ڈالر سے زائد کی تجارت ہے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ 25 سے 30 ارب ڈالر کے قریب ہے، اس طرح چائنا کے ساتھ بھی اتنے کے قریب یہ ہماری بنتی ہے سالانہ جو ہم تجارت کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جیسے فیضی صاحب نے کہا یا چوہدری صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، تو یہ دنیا بھی ایک پاکستان کو مختلف انداز میں دیکھ رہی ہے، چونکہ ہمارا ایک 24-25 فٹ کا ملک ہے۔ اب جو ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی، تو اس میں بھی سمجھنے روڈ ٹو روڈ کے اوپر بھی ہے کہ ہم ایک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے، روڈز کے ذریعے سے، ریلوے کے ذریعے سے بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وسطی ایشیا میں تھوڑی سی جو تجارت کا لیول ہے وہ سمجھ لیں 2 ارب ڈالر کے قریب ہے ان ریاستوں کے ساتھ۔ ٹھیک کہا آپ نے کہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فیضی صاحب، یہ ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہم اپنی معیشت میں بہتری کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے اس وقت کر رہے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے کوشش کی۔ ابھی بات مجھ سے پہلے جب کہہ دی گئی کہ ہم نے اڑان بھری تھی، ہم تو بہت دنیا کی ان معیشتوں کے اندر شمار ہو رہے تھے جو چند ایک تھیں، اور پھر اچانک سے کیا ہوا، اور تب بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ شاید یہ آخری پروگرام ہوگا جو آئی ایم ایف سے ہم لے رہے ہیں، اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر ڈار صاحب ہر ایک سائڈ پہ گئے اور ان امور کو، خزانہ کے امور کو، تجارتی امور کو، ملکی معیشت کے امور کو دیکھتے بھی رہے۔ لہذا وہ پھر بعد میں ایک سیاہ رات آئی، اور کالی رات جس میں نہ صرف ہمارے بزنس کا بٹا بٹھایا گیا، نہ جس میں صرف معیشت کا بٹا بٹھایا گیا، بلکہ خواہشات بد تو یہ سامنے آئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پھر خطوط لکھے گئے، پھر ٹیلی فون کالز ہوئی۔ یہ ساری وہ باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف ناظرین کے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہوا، اور ہم نے پھر دوبارہ سے کس طرح پھر سے اپنی اہمیت کو اجاگر کیا، پھر سے آپ نے جہاں تک کیا ایس سی او۔ دیکھیے اسی کانفرنس کے اندر، اسی سمٹ کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے پہلے جسر احمد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریاستیں ہیں، یہ جو ممالک ہیں، یہ جو خطے ہیں، ان کے اندر اس دفعہ بھی اس چیز کو اجاگر کیا گیا، نمایاں کیا گیا، اور اہمیت بتائی گئی کہ پاکستان کا محل وقوع کے اعتبار سے کیا مقام ہے، اور خاص طور پہ گوادر کی پورٹ کو استعمال سینٹرل ایشین اسٹیٹس کیسے کر سکتے ہیں، ستان کتنے کر سکتے ہیں، وہ کرغزستان ہو، وہ تاجکستان ہو، وہ ترکمانستان ہو، یا جتنے بھی ستان ہیں وہ پاکستان ہو۔ لہذا افغانستان بھی کر سکتا تھا، مگر وہ تو عاقبت اندیش ٹھہرے، جاہل ٹھہرے، قرآن کی غلط تشریح کرنے والے ٹھہرے، اسلام کی غلط تعبیر کرنے والے ٹھہرے، جو ہمارے فیلڈ مارشل نے ان کے بارے میں کہہ رکھا ہے۔ لہذا وہ اس میں نہ ثمرات سمیٹنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو غارت کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ تو کسی کو بھی اس کا ثمر لینے کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ موقع ہی نہ مل سکے۔ اسی لیے 2-3 چیزیں اس میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک دہشت گردی
جس کے لیے افغانستان کی سرزمین, اور ڈار صاحب نے وہاں یہ بھی کہا کہ وہاں BLA, وہاں TTP کلدن تنظیم, اور پھر خاص طور پہ جو ترکمانستان کا ایک اسلام کے نام پہ ایک ونگ ہے, یہ انہوں نے بتایا کہ ان کے وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں, وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. لہذا کس طرح ممکن ہے کہ حکومت وقت ہو اور ان کو یہ پتہ نہ ہو؟ لہذا یہ مجرمانہ غفلت تو خود طالبانی حکومت کی بھی ہو گئی نا. لہذا یہ ساری باتیں جہاں کی گئی, وہاں یہ بھی کہا گیا جو آپ نے کہا کہ SCO کو ہم اپنے کاروباری مقاصد کے لیے, اپنے فوائد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یا وہاں اپنا ڈیش بورڈ کیا رکھ سکتے ہیں, کیا دکھا سکتے ہیں. تو اس میں تو یہ بات کہہ دی گئی کہ گوادر کو استعمال کیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بھاری برکم شپ کراچی کے پورٹ پہ لنگر انداز ہوا جس سے پہلے نہیں ہوا تھا. لہذا ہمارے پورٹس بھی بہترین ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے معاملات بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں اسی کی ضرورت ہے. میں تو آج کے پروگرام میں اور آپ کی تواسط سے وساطت سے یہ کہوں گا کہ ہم فٹافٹ میڈیا پہ بیٹھ کے بیانیے کی باتیں کر لیتے ہیں, اس نے یہ بیانیہ بنا لیا. یہ بیانیے کم ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا, یہ بیانیہ کم ہے کہ پاکستان نے اپنی معیشت کے اعتبار سے جن ہڈیوں کو اور جو جوائنٹس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ہم نے اس کو پھر سے مسل کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. یہ بیانیہ کم ہے کہ ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہوں, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہوں, ہمارے خلاف سازشیں ہوں, ہم ان کا نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ انہیں جہنم واصل کریں. یہ بیانیہ کم ہے کہ ہم پوری دنیا کے پلیٹ فارم پہ اور مرکز نگاہ بن جائیں. امریکہ جیسا ملک جو کل تک پاکستان اور انڈیا کی باتیں کرتا تھا, آج وہ ہمارے وزیر اعظم کو, فیلڈ مارشل کو گریٹ اینڈ عظیم تر کہہ رہا ہے. اور پھر ایران بھی, نہ صرف ہم وہاں جاتے ہیں بلکہ ایرانی قیادت یہاں آتی ہے تو وہ تشکر کہتی ہے, کہیں شکرن کہا جاتا ہے, کہیں تھینک یو کہا جاتا ہے. لہذا پاکستان کے یہ بیانیے کم ہے. میرا فرض ہے, آپ کا فرض ہے, چودھری خالد کیوم کا فرض ہے, احمد وڑائی کا فرض ہے, جہاں جہاں بیٹھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو آج طے کر لینی چاہیے کہ ہم جس بھی چینل پہ بیٹھے کم از کم پاکستان کی فتوحات جو ہیں, پاکستان کی جو خوبصورتیاں ہیں, اس کا ذکر ضرور کریں. اور یہی وہ چیزیں ہیں. اور SCO کے پلیٹ فارم پہ بہت سارے ایسے راستے موجود ہیں, اور راستوں سے میں ایک بات کہوں گا, یہی راستے جو گوادر سے چلتے ہیں اور وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک پہنچتے ہیں. پوری دنیا راہداری لیتی ہے, اور اس ویلے سب تو بڑا عذاب کی وہ یہی تو ہے کہ آپ لائے ہرمز ہو, باب المندب ہو. لہذا یہ راہداریاں ہی ہیں نا, آبی راہداری. اور ایران سے امریکہ کا اختلاف کیا ہے کہ عمان والی سائڈ کو تو چھوڑ دیجیے نا. آپ کا میسج, آپ کا پوائنٹ ہمیں سمجھ آ گیا. خالد قیوم صاحب, راستوں کی باتیں ہو رہی ہیں. آج کل جو ہے کشمیر سے کراچی تک اگر بات کریں تو مانسون کا جو سیزن ہے وہ بہت عروج پر ہے. جو حکومت کے انتظامات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں رونما ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر آج جن ممالک میں سب سے زیادہ رونما ہو رہی ہیں, اور دنیا کے جو اس حوالے سے سر فہرست آج جو ممالک ہیں, پاکستان بھی ان میں شامل ہے. بالکل. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو 2022 کا جو سیلاب تھا, اس سیلاب میں جو تباہ کاریاں ہوئیں, اس سے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ اس وقت $30 ارب کا جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا. اور 1700 سے زائد آپ جانتے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی تھی, اور ہزاروں ایکڑ کھڑی فصل جو ہے وہ تباہ ہوئی, اور بے شمار جو ہیں وہ نقصانات پاکستان کی معیشت کو ہوئے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے, صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بڑے عملی اقدامات جو ہیں, ایسی جو آفتیں ہیں ان سے بچنے کے لیے, ان کا سامنا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. اور جو بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز بارشوں کا جو سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے, اس میں دیکھیے کہ اس کے جو اقدامات, جو پیشگی اقدامات جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حکم پر, ان کی ہدایت پر کیے گئے, اس کا اب جو ہے وہ صوبے کے عوام جو ہیں ان کو فائدہ پہنچا ہے, صوبے کو فائدہ پہنچا ہے.
کہ جس طرح ہم سنتے تھے کہ واسا لاہور میں سنتے تھے واسا کا ادارہ یا راول پنڈی میں سنتے تھے واسا کا ادارہ، اب دیکھیے کہ آج جو واسا کا یہ ادارہ ہے، یہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ صوبے کے 41 اضلاع تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر آج جو ہے وہ نکاسی آب کے لیے، فراہمی آب کے لیے اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے ادارہ جو ہے، صاف پانی کی فراہمی کے لیے ادارہ لاہور کے اندر قائم ہے واسا کا، تو جہلم جیسے چھوٹے شہر کے اندر بھی آج واسا کا ادارہ قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جہلم جیسے چھوٹے شہر کے اندر بھی شدید بارشوں کے باوجود وہاں پر شہر کے اندر آج جو ہے اور قرب و جوار میں کہیں پانی کھڑا نظر نہیں آیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف واسا کا دائرہ کار جو ہے وہ 41 جو ہیں وہ اضلاع تک بڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کو وسائل بھی دیے گئے ہیں، اور 1000 جو مشینری ہے وہ بھی فراہم کی گئی ہے، عملہ بھی فراہم کیا گیا ہے، اور اس میں جو پیش کی تیاری کی گئی ہے اس کے تحت جو 500 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک پیکج جو ہے وہ بڑے شہروں کے لیے اور درمیانے درجے کے جو شہر ہیں اربن ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہمارا جو پنجاب کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس میں ایلوکیٹ کیے۔ اور یہ دیکھیے کہ لاہور شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اتنی شدید بارش کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ کہیں پانی نظر نہیں آیا، اور سسٹم اور نظام ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ لاہور کے اندر جو پانی جہاں جہاں پر بھی پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پر 18 کے قریب جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں۔ وہ سارا جو سیلابی پانی ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس جو ہیں ان میں چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہر طرف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال تھی کہ وہاں پر جب بارش ہوتی تھی تو وہاں اسٹیڈیم کے اندر، اسٹیڈیم کے باہر اور اسٹیڈیم کے گرد و نواح جو سڑکیں ہیں وہاں پر کتنا پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہاں پر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنایا گیا ہے، اور وہاں جس طرح اسٹیڈیم جو ہے اس کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے واسا کا جو نظام ہے وہاں پر سیوریج کا نکاسی کا اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ اور میں آج بھی وہاں سے گزرا ہوا آج جو ہے اسٹیڈیم کے اندر اور باہر کہیں کوئی پانی جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ ایک اور میں مثال آپ کو دوں کہ ان بارشوں میں سب سے زیادہ 139 جو ملی میٹر بارش ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور سیالکوٹ میں جو ہے وہ جب شدید بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر کئی ہفتے اور مہینے تک بھی پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بارشوں کے ساتھ وہاں پر جو انڈیا سے، جموں سے جو بہنے والے جو نالے ہیں، سیلابی نالے ہیں، وہ بھی سیالکوٹ کے کچھ اندر سے کچھ باہر سے قرب و جوار سے گزرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہاں پر اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر بارش ختم ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ شہر سے ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہاں پر جو بازار ہیں، سڑکیں ہیں، وہاں پر کئی فٹ پانی کھڑا تھا۔ ایک شہر کی کیا بات کریں گے خالد قیوم صاحب، اوور آل پنجاب کی ہی بات کرتے ہیں۔ وڑائچ صاحب، یہ جو مانسون ہے ہر سال بڑا چیلنج لے کے آتی ہیں، حکومت تو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ میکسیمم ارینجمنٹ کر رہی ہے، کیا عوام کا بھی کوئی فرض بنتا ہے، ان کو بھی کوئی احتیاطی تدابیر لینی چاہیے؟ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے جو منصوبے ہوتے ہیں یا جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں وہ اگر تھوڑا سا زیادہ ڈیزاسٹر بن جاتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹ بات ہے کہ شہریوں کی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی میں نے یہ خود بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب کی سیالکوٹ میں جو وہاں سے جو نالا گزرتا ہے، نالا 1 کا، اس کے قریب وہ خود گئے، اور جب وہ وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی 1-2 شخص کے ساتھ بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی اس بات کے اوپر کہ اب یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے دائیں اب وہاں پر جو ہے وہ اپنی رہائشیں تعمیرات کر لی ہوئی ہیں جو کہ بالکل غیر قانونی ہیں۔ اب لوگوں کو یہ خود بھی چاہیے
کہ جہاں پر جو قدرتی طور پر جو پانی گزرنے کا ایک راستہ ہے ان راستوں میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. جب یہ شہری قدرتی راستوں سے جو پانی سیلاب کا گزر رہا ہے جب وہاں پر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو اس کا شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے خطرات میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور ان چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے نالوں کے اوپر یا دریاؤں کے قریب یا کئی ایسی جگہوں کے اوپر خود سے تعمیرات کی ہیں جن کی وجہ سے اور دیگر شہریوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ میں اس کو دو حصوں میں ڈیفائن کرتا ہوں, جیسے چوئی صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی بات تفصیل کے ساتھ کی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو قدرتی طور پر یہ جو بارشیں ہیں, بارشوں کا سپیل آتا ہے, اور اس میں دوسرے ساتھ دنیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا جو کردار ہے وہ دنیا نے ادا کیا, لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑا. اور پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جن کو شدید اس کا نقصان ہوتا ہے, اور ہمارا اس جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں ہمارا صفر کے بھی قریب اس سے بھی نیچے کا ہمارا کردار ہے ان کو ان کے موسمیاتی تبدیلیوں میں اثر انداز ہونے کے لیے. جی اب یہ دیکھیے کہ جو ایک تو وہ مونسون کا ان کے بارشوں کا پانی ہے, اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی قابل بھروسہ ملک نہیں ہے, وہ بھی کوئی اس قابل نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان ٹرسٹ کر سکے. یہ دیکھیں کہ وہ 3-4 جگہوں سے یعنی کہ وہ جو پانی وہاں سے بھیجا جاتا ہے وہ بنا بتائے جو اپنے ملک کا حد سے زیادہ پانی بھیج دیتا ہے, جہاں اس کو بھیجنا چاہیے جب ضرورت ہے, جو اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہاں وہ کرنا نہیں چاہتا, اور بنا بتائے پاکستان کی زراعت کو, فصلوں کو, مال مویشی کو اور انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ کے لیے وہ لاکھوں کیوسک کی حد تک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. اب مقبوضہ جموں کشمیر سے پانی آتا ہے, دریائے توی سے بھی, وہاں پہ نالے ہیں. میں آج کی آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو پانی یعنی کہ ہماچل جو بھارتی پنجاب کا علاقہ جس کی سرحد پاکستان کے ناروال سے ملتی ہے, وہاں سے جو پانی چھوڑا گیا تھا جو کہ وہاں سے گزرتا مرید تک آتا ہے, یہاں کی جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے اس وقت وہ ساری کی ساری پانی کے اوپر ڈوبی ہوئی ہے, اور پانی یہاں کے دیہات کو خالی بھی کروا لیا گیا, اور وہ پانی وہاں سے چھوڑ یہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے. اب دریائے توی میں بھی پانی وہ پھینک دیتے ہیں, دریائے ستلج میں بھی پانی آتا ہے, ہیڈر مرالہ کے مقام سے دریائے چناب میں بھی پانی پہنچ جاتا ہے, اور گنڈا سنگھ کے اوپر یہاں پہ جو سمجھ لیں قصور میں پانی آتا ہے جس کا جنوبی پنجاب کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک تو موسمیاتی تبدیلیوں سے جو اربوں ڈالرز کا پاکستان کا نقصان ہوا, 2022 میں 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس سے وہ ڈسٹرب ہوئے, لاکھوں ایکڑ جو اراضی ہے اس کا اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا. دنیا نے جو پرامس کیا پاکستان کے ساتھ وہ اب تک پورا نہیں کیا گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی ریاست کا بالکل ساتھ دینا چاہیے, کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس وقت وہ بڑے پیمانے کے اوپر کام کر رہی ہے. میڈم ہم نے یہ خود بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے منصوبے نہیں تھے جس طرح کے ایک صاف ستھرا پنجاب کا جو پروگرام دیا گیا, جس کے تحت ابھی حالیہ بارشوں میں انتظامیہ جو وہ مکمل طور پر متحرک نظر آتی ہے. جو کہ پہلے شہروں کی حد تک صفائی کا نظام تھا, نالوں کو صاف کیا جاتا تھا, یا کہ شہروں کی حد تک جا کر صرف واسا کا سسٹم موجود تھا, اور جس طریقے سے 41 شہروں میں جو جدید طریقے سے 1000 سے زائد جس طرح کہا گیا ہے کہ مشینیں بھی آ گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے نہیں تھی مشینری جو کہ نکاسی آپ کا کام کرتی. بہت سارے کام ایسے تھے خالد صاحب جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں تھے, جو اب پنجاب حکومت میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. جواد فیضی صاحب, اگر ہم سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور اس کی بات کریں تو وہاں پہ جو مانسون کو لے کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, مانسون اپنی جگہ ہیں, پانی کی بھی بات ہم نے کی, لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے مانسون کی بارشیں کبھی کمی کبھی زیادتی یہ تو چلتا رہے گا. موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, موسمیاتی ایمرجنسیز کی بات کی گئی ہے پوری دنیا کے اندر, اور جس طرح پہلے 2022 میں سیلاب آیا تھا, میں پہاڑوں سے چلا تھا اور سکھر تک پہنچا تھا, دریائے سندھ میں گرتے پانی کو بھی دیکھ رہا تھا, میں اس کے درمیان لوگوں کی آہیں اور سسکیاں بھی دیکھ رہا تھا, میں اس کے درمیان کرنٹ لگنے کے واقعات بھی دیکھ رہا تھا, میں اس میں انسانوں کو, اور تونسا میں جب گیا کوہ سلیمان سے جب بارشیں زیادہ آ گئیں تو میں نے دیکھا کہ حشرات بھی, سانپ بھی, بچے بھی, عورتیں بھی, مرد بھی وہ ایک ہی پانی میں تھے. لہذا یہ تو افسوسناک معاملات ہیں جو ہماری وجہ سے نہیں ہیں, یہ پوری دنیا اور چند ممالک کی وجہ سے ہیں جنہوں نے ہمیں بھی اس مصیبت میں ڈال رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے, آپ کو شاید وہ سین یاد آ جائیں جب اونٹینیو گوتریس
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जब फ़िज़ाई मुआयना कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू में उनके आंसू थे, उनका रोना था। और उसके बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे इसी किस्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तान के नुकसानात की बात की गई थी, तब भी वो आपदीदा थे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को खास तौर पे इस जुल्म का सामना करना पड़ रहा है दीगर ममालिक की वजह से, तो उन्होंने भी उसका एतराफ़ किया था। अब आपने एक बात पहले पूछी थी कि खुद मेरा आपका अवाम का किरदार क्या है। देखिए, हमें आबादी पे कंट्रोल करना होगा। हम जिस तरह बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो खूबसूरत आप माशाल्लाह कोयटा में के अंदर ही थी कि एक तो हम खुद नहीं उस पर तवज्जो दे रहे, दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक माँ ने 5 बच्चों को बैक वक्त जन्म दिया। माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीजें हैं हमारे ऊपर कि हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, डायपर्स बढ़ रहे हैं, लंगोट बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम जिस तरह माशाल्लाह बच्चे पैदा करते हैं, जिस तरह ख्यालात पैदा करते हैं, जिस तरह सोचें पैदा करते हैं, जिस तरह हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अन्नेवाह हम चीजें पैदा कर रहे हैं, हम अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा उस तरह से नहीं कर रहे। हम ये नहीं कर रहे कि रास्ते को ब्लॉक नहीं करना। मैं तो हैरान हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में रुकावटें डालने से मना किया है, रुकावटें क्लियर करने के, लेकिन हम उन्हीं के नाम पे भी रुकावटें डाल देते हैं। हम तो यहाँ पे हर चीज को अजीब से अंदाज में लेके चलते हैं। पूरी दुनिया में ये है कि आपने अब देखें शुमाइला, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैंने कसम से कई वाकयात देखे, अच्छे भले सियाने बयाने पढ़े लिखे लोग लग रहे होते हैं, प्रोफेसर हजरात भी, वो केले का छिलका केला खाते हैं, छिलका बाहर छोड़ देते हैं गड्डी तो बाहर। यार ये कोई तरीका नहीं है। हम सियाहत के लिए जाते हैं, हम सियाहत के लिए जाते हैं, और आपने देखा पहाड़ों के वहाँ क्या क्या शॉपिंग बैग, प्लास्टिक बैग, डायपर्स, चीजें, और जो खाया है वहीं पे फेंक दिया। वहाँ पे डस्टबिन हैं, मरी के अंदर हैं, कागान नारान के अंदर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हम उसके अंदर फेंकने की जहमत नहीं करते। हम निशाना ले लेते हैं चलती गाड़ी और मोटरसाइकिल से, चला गया, ना गया, सड़क पे आ जाएगा। लिहाजा हम जिस तौर तरीकों के कायल हो चुके हैं ना, इस पे फिर वही बात कही जाएगी कि हमें खुद को भी बदलना होगा, हमें जिम्मेदारी का। और फिर ये सैलाब की जब हम बातें करते हैं, और आपने सोशल मीडिया की बात कर दी, मैंने मुसलसल जो सैलाब आए, मैं खुद उसमें बीमार होके एलर्जी करा के भी आया, ये फर्ज समझ के कि मुझे ये दिखाना है, ये बताना है। लिहाजा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं। एक तो कुदरती आफात क्यों आती हैं, अल्लाह ताला हमें बस इस्तग़फ़ार करने की तौफीक दे। फिर उसके साथ दूसरी बात कि मेरे अपने पैदा किए हुए बहुत सारे मसाइल हैं। और इस्लामाबाद के अंदर भी मैं देखता हूँ, मैं E11 में रहता हूँ, वहाँ पे नालों पे छतें डाली हुई हैं, और जब फिर वो क्लाउड बर्स्ट होता है तो फिर कहते जी इंतजामिया कितने है। ओ भाई, अगर हम ये गंदगी डालेंगे, अगर हम रास्ते पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता, पानी ने रास्ता निकालना होता है, कहीं से भी निकाले। हम रुकावटें डालेंगे तो हम निज़ाम कुदरत के खिलाफ चले जाएंगे। लिहाजा इंतजामिया के अंदर जहां अच्छाइयां हों, सुबकियां हों, कमियां हों, कोताहियां हों, वो डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन मेरा आपका क्या फर्ज है, आम ये सुनने वाले और देखने वाले का क्या फर्ज है? क्या हम बच्चे को आज ये बता रहे हैं कि बेटा तुम जब गाड़ी में खाते खाते आइसक्रीम या टिश्यू पेपर से मुंह साफ करते हो तो उसको हवा में ना उछाल दो, उसको सड़क पे ना फेंको। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे ही जाना है जहां कल को पानी आएगा, ब्लॉकेज होगा। और अर्बन फ्लडिंग क्यों कहते हैं हम? अर्बन फ्लडिंग का तो तस्वर नहीं था, लेकिन अब क्यों आता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है? इसलिए कि हमने रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं, हमने गंदगी फैलाना शुरू कर दी है, और हमें उससे बाज रहना पड़ेगा। सिर्फ इन्नल्लाह मा साबिरीन या शाकिरीन लिखने से नहीं, बल्कि सफाई अगर निस्फ ईमान है तो मुझे अपने आप से, अपने जहन से, अपनी रूह से, अपने जिस्म से, अपने हाथों से उसको अपनाना होगा। वगरना फिर हम ये बातें करते चले जाएंगे। और रह गई बात ये कि हाँ, हुकूमत वक्त की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जहां जहां जिसकी हुकूमत है उनको इसमें मजीद मुअस्सर फाल होना चाहिए, उसमें बेहतरियां लानी चाहिए। मगर जहां मेरा मसला है, जहां आपका मसला है, जहां हम सब का मसला है, वहां अपने अपने फराइज अदा करने होंगे। ये कोई काम नहीं है कि बस कर लेगी इंतजामिया आप पे ही, और मैं गन डाल दूं अपने दरवाजे के बाहर और मैं कहूँ इंतजामिया का वेट करूं। क्यों डालूं?
جب ایک متعین جگہ ہے، جب طریقہ کار ہے، جب گاربیج بیگز ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے. اور ہم تو، میں بس اس سطح پہ جانا نہیں چاہتا، لہذا کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی جو شہر دے لوگ بھی ظالم سن. بہت خوبصورت میسج دیا ہے فیضی صاحب آپ نے. بارش کی بات ہو رہی ہے تو بارش رحمت بھی ہے اور امتحان بھی بن جاتی ہے سم ٹائمز. حکومت اور ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہم عوام کو، بینگ اے پاکستانی شہری، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، سفر کم کریں مانسون کے دنوں میں، اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.